बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान के यहाँ मैच का, जिसमें बार बार फ्लॉप होने वाला पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर चल पड़ा। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 186 रन का हदफ दे दिया, जिसके ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी है। 2 विकेटें भी गिर चुकी हैं। बिल्कुल, और आपको ये बताते चले कि सिडनी में खेले जा रहे मैच में बाबर आजम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। मोहम्मद रिजवान 4 और बाबर आजम 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वर्ल्ड कप का पहला मैच खेले वाले नौजवान बैटर मोहम्मद हारिस ने 11 गेंदों पर 28 रन स्कोर किए। शान मसूद 2 रन बना सके। मोहम्मद नवाज 28 रन पर रन आउट हो गए। इसके बाद इफ्तिखार अहमद और शादाब खान ने छठी विकेट पर 82 रन की शराकत बनाई। दोनों ने जारहाना निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। शादाब खान ने 22 गेंदों पर 52 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। इफ्तिखार अहमद ने 35 गेंदों पर 51 रन बनाए। और इस वक्त साउथ अफ्रीका जो है वो बैटिंग कर रहा है। और सबसे अच्छी बात शाहजेब ये है कि शाहीन शाह अफरीदी 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं। बिल्कुल, 2 विकेटें इस वक्त गिर चुकी हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपको हम बताते रहेंगे इस हवाले से। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने कौमी टीम का हौसला बढ़ा दिया। ट्वीट किया, कहा टूर्नामेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ, तमाम खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। शाहिद अफरीदी ने मजीद लिखा कि लड़कों, आज अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाओ, अपने मद्दाहों के लिए चैलेंजिंग खेल पेश करो। हर खिलाड़ी एक मजबूत टीम के तौर पर सामने आए। टूर्नामेंट अभी ओपन है। मेरी ख्वाहिश है कि आप आज का मैच जीतें। इंशाल्लाह बाकी टूर्नामेंट खुद बन जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में जलसे और धरने की इजाज़त ना मिलने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने करार दिया कि यकीन दहानी कराई जाए कि रोड ब्लॉक होंगे, न अवाम को मुश्किलात पेश आएंगी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने भी इमरान खान के लिए 39 नुकाती खुसूसी बयान हल्फी तैयार कर लिया। वाज़ेह कर दिया कि अगर शहर इक़्तिदार में एहतजाज करना है तो 39 शराइत पर अमल करना होगा। तफसीलात देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ को शहर इक़्तिदार में जलसे और धरने की इजाजत का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतजाज की नित नई तारीखों का नोटिस ले लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, कल कहा गया कि एहतजाज 6 और 7 नवंबर को है, फिर कुछ और कहा। तारीख के हवाले से वजाहत जरूरी है। एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून ने लुकमा दिया कि अब 10 माह तक यहाँ रहने का कहा जा रहा है। अदालत ने फैसला महफूज करते हुए कहा, पीटीआई यकीन दहानी कराए कि अमन अमान बरकरार रखा जाएगा, रोड्स ब्लॉक हों, न लोगों को मुश्किलात का सामना। एहतजाज उनका हक, लेकिन शहरियों के हुकूक का भी ख्याल रखना होगा। एडवोकेट जनरल ने इस्लामाबाद इंतजामिया का तैयार करदा 39 नुकाती बयान हल्फी अदालत में जमा कराया, जिस पर इमरान खान को दस्तखत करना होंगे। बयान हल्फी के मुताबिक पीटीआई को एहतजाज की इजाजत सिर्फ 24 घंटे के लिए होगी। शहरियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी और रियासत मुखालिफ तकारीर नहीं की जाएंगी। रेड जोन में दाखिले और एहतजाज के मकाम पर असलहा ले जाने की इजाजत नहीं होगी। नाबालिग बच्चे वालिदैन के बगैर एहतजाज में शरीक नहीं हो सकेंगे। शराइत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर इजाजतनामा मनसूख हो जाएगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने श्रीनगर हाईवे पर पीटीआई के जलसे की मुखालफत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में जिले इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को टी चौक पर मुतबादिल जगह देने की पेशकश कर दी है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल, जवाब में मजीद क्या कहा गया है? एडवोकेट जनरल के जरिए ये अपना जवाब जमा कराया, जिसमें ये कहा गया है कि श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि पीटीआई को जो टी चौक है मुतबादिल जगह वो पेशकश कर दी गई है, ऐसा बताया गया इंतजामिया की जानिब से। और साथ ये कहा गया है कि श्रीनगर हाईवे पर जलसे की इजाजत इसलिए नहीं देंगे कि वहाँ पर लाखों शहरी सफर करते हैं और श्रीनगर हाईवे ब्लॉक होने से शहरियों के जो बुनियादी हकूक हैं वो मुतासर होंगे और जम्मू कश्मीर से रास्ता जो है वो भी मुनक़ता हो जाएगा। इसके अलावा पीटीआई से पूछा भी है कि धरना खत्म कब करेंगे, इसका भी कोई जवाब नहीं मिला, जिससे वाज़ेह है कि वो यहाँ पर शहरियों की नकलो हरकत मुतासर करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद, अपडेट किया आपने। गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अतातार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। इतिहास पे करनी है तो बात ये है कि लोगों ने जिंदगी में इन पे बड़े एहसान किए हैं और मैं बहुत बात नहीं खोलना चाहता, मगर ये इनको चाहिए कि ये मरते दम तक बाजवा साहब की इज्जत करें। अच्छा सर, 3 लोग अभी तक लॉन्ग मार्च नहीं है, ये 10 दिन तक जो है तहरीक चलती रहेगी। सर एक और चीज ऐड कर लें कि 3 अभी तक जो है वो लोग जान से गए हैं। वफाक ने सीसीपी और लाहौर पर 2 लेटर लिख दिए थे पंजाब को, तो क्या इस पर कोई वफाक एक्शन नहीं लेगा कि ये लॉन्ग मार्च खत्म किया जाए? लोगों की जाने जा रही हैं। देखिए, पहला सवाल जो है ना, दुनिया में बड़ी मूवमेंट चलती है, एक हिप्पी मूवमेंट चली थी अमेरिका के अंदर, लोगों ने लंबे लंबे बाल रख लिए, पटके पहन लिए, बाकी उन्होंने मंशियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी हिप्पी मूवमेंट है, लाखों लोग जो है वो सड़क पे जा रहे हैं, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ। इस तरह की मूवमेंट चला करती हैं, 10 महीने नहीं। खान साहब को अल्लाह ताला लंबी जिंदगी 10 साल चला के देख लें, लोग इकट्ठे नहीं हो रहे।
देखिए माजी में ये मैं एतराफ़ करता हूँ बतौर सियासी वर्कर, बतौर एक सियासी मुखालिफ के, माजी में खान साहब ने बहुत बड़े बड़े शोज़ किए हैं, गुजरांवाला में भी किए हैं, मगर इस दफ़ा बात नहीं बनी। लोगों को फ़ौज के ख़िलाफ़ सेंटिमेंट और जो घड़ी चोरी की है, जो गोगी को बाहर भगाया है, ये चीज़ें लोग देखते हैं, लोग अक्लमंद है, लोग बेवकूफ़ नहीं है कि आप घड़ी चोरी करें, आप तोशा खाना से अरबों के तहफ़, कह रहा हूँ अरबों के तहफ़ लें और उसके बाद गोगी को बाहर भगा दें और जवाब चीज़ों का ना दें और आके कहें कि जी फ़ौज ख़राब है। अपने गिरेबान में झांकें, अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें और उसके बाद किसी और पर उंगली उठाएं। और फेडरल गवर्नमेंट का जहाँ तक सवाल है, देखिए फेडरल गवर्नमेंट तमाम ये जो लोग शहीद हुए हैं इनके वर्सा की कफालत भी करेगी और देखिए कुछ ही इमदादी रकम से कोई वापस नहीं आता, मगर उसका भी इंतजाम किया जाएगा। और ये जो ओवरऑल देखिए हमने एक काम किया था, हमने चारों आईजीज को, चारों चीफ सेक्रेटरीज को खत लिखा था कि आपने इंश्योर करना है कि इस तरह का कोई वाकया ना हो, नंबर 1। दूसरा, आपकी पुलिस सियासी काम में आगे ना आए और सियासी काम ना करे। एक मौका पिछले 25 मई को आया था, मैं वजीर दाखिला था पंजाब का, कि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने पंजाब पुलिस पे बंदूकें तान ली। वो वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के साथ कैवलकेड में शामिल थे। मैंने क्या किया, मैं नहीं चाहता था कि एक ऐसा मौका है कि गिलगित बल्तिस्तान का सिपाही फायरिंग करे पंजाब वाले पे, पंजाब वाला फायरिंग करे गिलगित बल्तिस्तान पे। हमने अपनी सिपाह को हुक्म दिया कि आप पीछे हट जाएं, हमने महाजाराई नहीं करनी। तो इनको हमने लेटर लिखा है कि ये इमरान खान 10 साल तहरीक चलाकर देख लें, लोग बेवकूफ नहीं हैं। गुजरांवाला में रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारण मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं, मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उसका ऐलान किया है और ये 13 रूट्स के ऊपर 128 बसों के ज़रिए रूट्स को डिवाइड किया गया है, जो कि फेजेस में बनेगी। और रूट्स भी जो हैं ये पहले मरहले में जो पहली सहमाई है इसमें इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा और उनका रूट्स का भी तयन कर दिया गया है। पूरा नेटवर्क के साथ इनको जो एग्जिस्टिंग मेट्रो बसेस हैं, मेट्रो ट्रेन्स हैं, उनके साथ इनको लिंक किया जाएगा ताकि पूरा एक जो मास ट्रांजिट का इस्लामाबाद का जो प्लान है उसको मुकम्मल कर लिया जाए। और यही लोग जब इस्लामाबाद में सफ़र करें, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, जिसमें नौजवान भी हैं, जिसमें कारोबारी हलके से भी लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें मज़दूर भी हैं जो पिंडी से इस्लामाबाद आते हैं या जो लोग मरी से इस्लामाबाद ट्रैवल करते हैं, इन तमाम इलाकों से जब वो इस्लामाबाद की हदूद में शामिल हों तो पूरा एक मास ट्रांजिट का जो बंदोबस्त है वो हो। और वो आपको फ़ेज़ वाइज CDA उसके बारे में इतला भी करता रहेगा और प्राइम मिनिस्टर इसको ख़ुद जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो 4 साल की नालायकी, नाअहली, चोरी, डकैतियाँ, करप्शन के जो असरात हैं, जिसकी वजह से मुल्क में 4 साल जिस तरह महंगाई रही, मुल्क के अंदर जो बेरोज़गारी रही, मुल्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो सफारती ताल्लुकात मुल्क के जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ जो ख़राबी का शिकार रहे, वो तमाम फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो मुल्क के अंदर थी जो ताख़ीर का शिकार रहीं, अल्लाह ताला के फजलो करम से हर चीज़ दोबारा से स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। जो पाकिस्तान 2018 में आवाम को देकर गए थे, दोबारा से उसी जज्बे के साथ, उसी विज़न के साथ जो नवाज शरीफ साहब का विज़न था कि मुल्क खुशहाल हो, मुल्क में अमन हो, मुल्क में तरक्की हो, मुल्क के अंदर बिजली हो, मुल्क के अंदर सस्ती चीनी हो, सस्ता आटा हो, सस्ती रोटी हो, सस्ती बिजली हो, सस्ती गैस हो, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो दोबारा से बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आते ही इन्होंने सियासत करनी शुरू कर दी। जब नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ, उसके बाद जो मुश्किल फ़ैसले लिए गए, क्योंकि IMF की वो शराइत जो इमरान खान साहब जिन पर दस्तखत करने गए थे उसके ऊपर अमल करना ज़रूरी था, वरना मुल्क जो श्रीलंका बनाकर चले गए थे उस पर काबू पाकर, डिफ़ॉल्ट पे काबू पाकर, IMF के प्रोग्राम को दोबारा रिवाइव करके, दोबारा उसको स्टेबल करके, जिसकी शराइत याद रहे इमरान खान साहब दस्तखत करके गए थे। जो भी महंगाई हुई उसके ज़िम्मेदार फ़ॉरेन फंडेड फितना साहब खुद थे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन के जो महंगाई का जो ट्रेंड है वो भी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। डॉलर का जो ट्रेंड है, डॉलर प्राइस का, वो भी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। जो रिजर्व्स हैं वो इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो IMF का प्रोग्राम है वो तमाम मुश्किलात के बावजूद आवाम को रिलीफ देने का जो विज़न था, जो मकसद था इत्तेहादी हुकूमत का, उसको देने के बावजूद
جو ہے وہ IMF کا پروگرام جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی تاریخی وزیر اعظم نے کسان پیکج کا اجرا کیا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جو اراؤنڈ 600 بلین کے اراؤنڈ ہے، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب کے باوجود خواتین انگوٹھوں پہ سیاہی کے نشان لگا کر شناختی کارڈ لے کر قطاروں میں نہیں کھڑی ہوئی. آٹے کے لیے، چینی کے لیے کسی قسم کا ملک میں سیلاب کے باوجود کوئی کرائسس نہیں ہے. اس ویٹ کو امپورٹ کیا گیا ہے بھاری دل سے، اور وہ بھی ٹرانسپیرنٹ پرائسز پہ اور بیسٹ کوالٹی پہ. اور یہ وہ حکومت 4 سال ملک پہ مسلط رہی ہے جو پہلے ایکسپورٹ کرتی تھی، ادھر مصنوعی قلت ڈالتی تھی، اس کی قیمت کو بڑھاتی تھی. آٹا چینی مافیاز جو تھے وہ فائدہ اس سے حاصل کرتے تھے، اس کے بعد اس کو امپورٹ کرتے تھے اور پھر لوگ اس کو مہنگی قیمت پر لیتے تھے. اور انشاءاللہ جس طرح بمپر کراپ پچھلی حکومت میں مسلم لیگ نون نے ملک کو بمپر کراپ کے سطح پر لا کر ان نالائقوں کو دیا تھا، انشاءاللہ اس کسان پیکج سے دوبارہ سے بمپر کراپ کی طرف پاکستان جائے گا. اور یہ جس میں قرضہ جات ہیں ایسے اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ہاریوں کے لیے، جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے، پھر بجلی کا یونٹ 13 روپے کے اوپر جو فکس کر دیا. انہوں نے جو IMF کی شرائط پہ دستخط کیے تھے، اس کے باوجود الحمدللہ سیلاب کی اس سچویشن میں وزیر اعظم نے کسان کا سوچا ہے، اتحادی حکومت نے کسان کا سوچا ہے. اس لیے یہ تمام وہ اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے. اس کے علاوہ پوری دنیا دوبارہ سے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کو ریوائیو کر رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 5 مہینے میں جس طرح وزیر اعظم نے ہنگامی دورے کیے ہیں، سیلاب میں بھی فرنٹ فٹ کے اوپر رہے ہیں، جو فلڈ وکٹمز ہیں ان کے ساتھ بھی، ان کے سر پہ بھی ہاتھ رکھنے کے لیے فرنٹ فٹ پہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سفارتی تعلقات ملک کے تباہ کر کے فورن فنڈڈ فتنہ گیا تھا اس کو بھی دوبارہ بحال کر رہے ہیں. اور پھر پوری دنیا پاکستان کے اندر دوبارہ سے انویسٹمنٹس کو ریوائیو کر رہی ہے، پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں. سی پیک جو 4 سال تاخیر کا شکار رہا، ختم ہو گیا، بند ہو گیا، آتے ہی اس کو کنٹروورسی کا شکار کر دیا گیا. اس کو دوبارہ سے الحمدللہ ریوائیو کیا گیا ہے، اور اس کی تمام تفصیلات جو چائنا کے وزٹ کی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو 5 بجے وزیر اعظم پاکستان خود اس کے اوپر تفصیلی جو اناؤنسمنٹس ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے. میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اتنی ایکسٹریم پولیٹیکل انوائرمنٹ کے باوجود جو سعودی عربیہ کا وزٹ تھا، جو چائنا کا وزٹ تھا، اس میں میڈیا نے اس کی امپورٹنس کو، ملک کی جو ضرورت تھی اس وقت، اس کو دیکھتے ہوئے جو کور کیا ہے، جو اس کو امپورٹنس دی ہے، پاکستان کی عوام کے لیے دی ہے، پاکستان کے اندر فورن انویسٹمنٹ کے لیے دی ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اور ملک کے تمام حالات، چاہے وہ معیشت ہو، مشکل حالات تھے، مشکل فیصلے تھے، اسٹیبلٹی کی طرف ویژن جو تھا وہ جا رہا تھا، جو بجٹ ہے جا رہا ہے، جو بجٹ دیا اس کے مطابق. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے. روزگار کے مواقع اس انویسٹمنٹ سے، جو فورن انویسٹمنٹس آ رہی ہیں اس سے نوجوانوں کو حاصل ہوں گے. تمام حالات الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ملک میں ہر طرح سے حالات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن اگر کہیں حالات خراب ہو رہے ہیں، کہیں کرائسس کی سچویشن ہے، تو وہ فورن فنڈڈ فتنے کے کنٹینر پر ہے. وہ جو خرابی ہے، وہ جو انتشار ہے، وہ جو فساد ہے، وہ جو معیشت کی تباہی ہے، جو 4 سال ملک پہ مسلط فورن فنڈڈ فتنہ رہا ہے، اسی طرح اسی کنٹینر کے اوپر جہاں وہ موجود ہیں، تو کرائسس سچویشن اور حالات کی خرابی صرف کنٹینر پر ہو رہی ہے. پورے ملک میں حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. سیلاب کی ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے کام شروع ہو چکے ہیں، لیکن حالات خراب صرف اور کرائسس سچویشن صرف فورن فنڈڈ فتنے کے کنٹینر کے اوپر ہو رہی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ملک میں اسٹیبلٹی ہو، ڈالر پرائس نیچے جائے. وہ نہیں چاہتے کہ ملک میں نوجوانوں کو روزگار ملے، ملک کے اندر فورن انویسٹمنٹ آئے، ملک کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں، کیونکہ وہ 4 سال یہ کر نہیں سکے. وہ تباہ کر کے گئے تھے، وہ خراب کر کے گئے تھے، وہ انفنشڈ ٹاسک تھا، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سے برداشت ہو کہ وہ کریں. لیکن عوام کے لیے خوشخبری ہے،
عوام کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے خود الیکشن کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ الیکشن 10 ماہ کے بعد ہوں گے. لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے کان کھل گئے ہیں، کیونکہ بار بار کہا جاتا تھا کہ کان کھول کر سن لو، آئینی مدت کے مطابق الیکشن ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ تحریک 10 ماہ تک جاری رہے گی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو حکومتی اور آئینی موقف ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کا تعین آئین کرتا ہے، آئینی مدت کرتی ہے کسی بھی حکومت کی، تو عمران خان صاحب نے کان کھول کر سن لیا ہے اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 10 ماہ کے بعد ہوں گے، جس وقت ان کا وقت مقرر ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور ان اندھوناک واقعات کی مذمت کرنا چاہوں گی جن لوگوں نے اپنی جانیں دی، جس میں صدف نعیم ہے، اور میں نے مطالبہ کیا تھا کہ پنجاب حکومت پوری طرح انویسٹیگیٹ کرے اس معاملے میں، جہاں انگوٹھے لگا کر ان کے ہسبینڈ سے یہ بیانات لیے گئے ہیں کہ آپ کوئی کارروائی قانونی نہیں کریں گے. یہ جو کرائم ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو کل ٹکر لگ کے ایک نوجوان کی جان گئی ہے، اس کے بعد ایک بابا جی کی جان گئی ہے، ایک پولیس اہلکار اپنی ڈیوٹی کے اوپر دل کا دورہ پڑنے سے جو ہلاک ہوئے ہیں، ان سب کے لیے میں مغفرت کی دعا بھی کرتی ہوں. ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے، اور میں اس کی بھی شدید الفاظ میں ان اندھوناک واقعات کی مذمت بھی کرتی ہوں. اور اب جو اس کانفرنس کا دوسرا حصہ ہے میں اس کی طرف آؤں گی. عمران خان صاحب نے کل کہا کہ جو چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، وہ کرپشن کے خلاف نہیں تھے، اور وہ علیم خان صاحب کو چیف منسٹر پنجاب لگانا چاہتے تھے. تو میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو ایک کلپ دکھانا ضرور چاہوں گی. وہ کلپ میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گی کہ وہ بھی چلائیں تاکہ پاکستان کی عوام دیکھ سکے. کلپ چلائیں جی. جنرل باجوہ نے جس طرح حکومت کی مشکل بات کر مدد کی، مجھے سمجھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کریں، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کریں. ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل ضیاء کی، ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی، ایک ہے جنرل باجوہ کی. ان کے کتنے چہرے ہیں مجھے اس کا اندازہ ابھی تک نہیں ہو سکا. میں بھی 6-7 سال سے کوشش کر رہی ہوں کہ ان کے اصل کتنے چہرے ہیں میں اس کا پتہ لگا سکوں، لیکن یہ اتنے جھوٹے، اتنے منافق شخص ہیں کہ یہ وہ گفتگو ہے جو یہ کرتے تھے جب یہ اس کرسی پر مسلط تھے. جس کرسی کو بچانے کے لیے، جس اقتدار کو بچانے کے لیے بند کمرے میں انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کو تا حیات غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن کی آفر دی، ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ناکام بنانے کے لیے. اگر وہ کرپشن کے ساتھ تھے تو آپ ان کو کس چیز کی آفر کر رہے تھے؟ اور اگر وہ کرپشن کے ساتھ تھے تو وہ بہترین جو ابھی آپ نے جملے بولے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی چیف آف آرمی سٹاف نہیں تھا، تو پھر آج کیونکہ آپ کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ناکام کرنے کی سیاسی بات، غیر قانونی بات، غیر آئینی بات انہوں نے نہیں مانی، اور ادارے نے یہ فیصلہ کیا کہ سیاست میں کوئی کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی، تو اس کے اوپر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کرپشن کے خلاف نہیں تھے. اور اگر وہ کرپشن کے خلاف نہیں تھے تو پھر آپ نے بند کمرے میں ان کو کیوں آفر کی غیر معینہ مدت کی، اور وہ بھی غیر آئینی آفر کی؟ اپنی اس کرسی کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے آئین شکنی کی اور ان کو یہ آفر کی. آپ سمجھتے تھے کہ آپ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ وہ کریں گے جو آپ نے نیب کے چیئرمین کے ساتھ کیا تھا، تو وہ آپ کی بات مان لیں گے کہ طیبہ گل کو وزیر اعظم، کبھی سنا ہے کہ کسی وزیر اعظم نے سیاسی مخالفین کے اوپر کیس بنانے کے لیے جو ہراسمنٹ کا کیس لے کر خاتون وزیر اعظم کے پاس آئی ہو اس کو بند کر دیا ہو وزیر اعظم ہاؤس میں؟ یہ آپ کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے؟ تو آپ یہ سمجھتے تھے کہ جو آپ نے چیئرمین نیب کے ساتھ کیا وہ آپ کریں گے تو آپ کی بات مان لی جائے گی غیر قانونی؟ آپ سمجھتے تھے جو آپ نے طیبہ گل کو کیا وزیر اعظم ہاؤس میں کڈنیپ کر کے، بند کر کے، اغوا کر کے، وہ آپ کر لیں گے؟ آپ سمجھتے تھے آپ نے ڈی جی ایف آئی اے کو باتھ روم میں بند کر کے وزیر اعظم ہاؤس میں جو دھمکانے کی کوشش کی کہ ان سیاسی مخالفین کے اوپر کیسز بناؤ تو وہ ہو جائے گا، اسی طرح کی بات ہو جائے گی؟ آپ نے یہ سمجھا کہ آپ نیب نیازی گٹھ جوڑ کر کے وہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو ایسٹ میکنگ یونٹ میں تبدیل ہو گیا، یہ الزامات لگا کر آپ چیف آف آرمی سٹاف کو غیر معینہ مدت کے لیے آفر کر کے ایکسٹینشن کی، تو آپ یہ تمام چیزیں کرا لیں گے؟ اگر آپ کرپشن تھی تو چیئرمین نیب نے کیوں نہیں اس کو ثابت کیا اور ثبوت دیا عدالت میں؟ 4 سال وہ کیسز لگے رہے، آپ نے جیلوں میں بند کر دیا،
آپ نے انویسٹیگیشن کر لی, آپ نے لوگوں کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھ دیا. آج کہتے ہو رانا ثناء اللہ قاتل ہے, تو پھر اس پہ ہیروئن کا کیس بنا کر کیوں جیل میں ڈالا تھا؟ اس کو قتل کے کیس میں ڈالتے جیل کے اندر. اگر شہباز شریف چور تھا, مجھے کل بڑی ہنسی آئی, کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا لیکن میں ان چوروں کی غلامی نہیں کروں گا. تو یہ فیصلہ آپ کا ہے, کیونکہ وزیر اعظم تو شہباز شریف ہے. یا یہ اسی قسم کی بات ہے جو خودکشی کرنے کی کہی تھی آپ نے؟ تو فیصلہ کر لیں, آپ جو بہتر سمجھتے ہیں آپ کریں. کیونکہ آپ 4 سال شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں دے سکے عدالت میں, خالی پاکستان کی عدالت نہیں, آپ نے NCA میں بھیج دیے کیسز, آپ کوئی ثبوت نہیں دے سکے. آپ کوئی ثبوت کسی بھی مسلم لیگ نون یا اپوزیشن لیڈر کے کسی بھی جو ریپرزینٹیٹیو ہے, جو ان کے رہنما ہیں, ان کے خلاف ایک ثبوت ثابت نہیں کر سکے. اب بہت دیر ہو گئی. اب آپ وہ اختیار جو آپ ناجائز استعمال کرتے تھے, اب آپ استعمال نہیں کر سکتے. اور آپ کے اس اعلان نے کہ 10 ماہ تک یہ تحریک جاری رہے گی, اس بات کا ثبوت دے دیا کہ آپ الیکشن نہیں چاہتے. اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر دھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توڑیں KP کی حکومت, توڑیں پنجاب کی اسمبلی, توڑیں GB کی اسمبلی, توڑیں AJK کی اسمبلی, ختم بات. 70% ملک تو آپ کے پاس ہے, حکومت کر رہے ہیں آپ, جس کے وسائل استعمال کر کے یہ لانگ مارچ میں لگا رہے ہیں. جو سیلاب کے لیے لوگوں کا پیسہ اکٹھا کیا, وہ پیسہ کدھر ہے؟ وہ لانگ مارچ میں لگ رہا ہے. اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر آپ نے لانگ مارچ کیوں کیا؟ آپ کے پاس تو اختیار ہے, آپ کے پاس تو حکومتیں ہیں. اور اگر آپ الیکشن چاہتے تھے تو آپ نے کیوں نہیں 7 مارچ کو اعلان کیا الیکشن کا؟ کیونکہ آئینی حق اسمبلی کو توڑنے کا صرف ملک کے وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے. آپ کے پاس یہ حق تھا, لیکن آپ الیکشن ملک میں نہیں چاہتے تھے. آپ اپنی کرسی اور اپنی اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتے تھے, جس کی آفر آپ نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ کی, جس کو DG ISI نے کہا کہ میں وٹنس ہوں جب انہوں نے بات کی. اور آپ کو تکلیف اس بات کی ہے کہ آپ کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے. جو آپ آئینی کاروبار کر رہے تھے بند کمرے کے اندر, وہ بے نقاب ہو چکا ہے. اور آج آپ کو کیا آپ کہتے ہیں کہ وہ کرپشن کے خلاف نہیں تھے, وہ آپ کے نفیریس ایجنڈا کے خلاف تھے, جو آپ پولیٹیکل لوگوں کو اپنا سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے تھے, اس کے خلاف تھے. کیونکہ کرپشن کبھی ہوئی نہیں تھی. اگر کرپشن ہوئی ہوتی تو 4 سال میں ثابت ہو جاتی ہے, تمام ریاستی طاقت کے ساتھ, تمام نیب نیازی گٹھ جوڑ کے ساتھ, تمام ریاستی اداروں کے ساتھ. کوئی ایسا ثبوت نہیں جو چھپ سکتا ہو کرپشن اگر ہوئی ہو. تمام سرکاری جو ریکارڈ تھا وہ آپ کے پاس تھا. آج کہتے ہو وہی باتیں, وہی تقریریں. اور اس کے بعد جو تمہارا جو حالات ہیں, میں نے جیسے پہلے کہا, حالات ملک کے بالکل سکون میں, بالکل ٹھیک ہے, بالکل بہتری کی طرف تمام اشاریے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اور کوشش کریں گے جو عوام سے وعدہ کیا ہے. حالات صرف اس کنٹینر کے خراب ہیں, کرائسس صرف اس کنٹینر پہ آیا ہے, کیونکہ اس کنٹینر والے شخص کو, جو فتنہ فورن فنڈڈ فتنہ کنٹینر خان ہے, اس کو کوئی منہ نہیں لگا رہا, اس کو کوئی بیساکھی نہیں دے رہا, اس کو کوئی سہارا نہیں دے رہا. کیونکہ امپائر کی انگلی کا اشارہ جو اٹھنے کا خیال جس کو ہوتا ہے, جس کو عادت ہوتی ہے, آج وہ بے یار و مددگار ہے. اور یہ جو چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری ہے, اس کو کنٹروورشل کرنے کے لیے کہتے ہیں میرٹ پہ نہیں لگائیں گے. تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے؟ بیگانی شادی میں تم عبداللہ دیوانہ ہو, آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ آئینی اختیار وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کے پاس ہے. آپ بالکل وہی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ, آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور انشاءاللہ آئین کے مطابق اپنے وقت پر لگ جائے گا. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا کام کریں جو آپ کر رہے ہیں, جو آپ 2014 سے کر رہے ہیں. کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. حکومت اپنا کام کر رہی ہے, وزیر اعظم اپنا کام کر رہے ہیں, وزراء اپنا کام کر رہے ہیں, وزیر اعظم تمام جو ان کی آئینی ذمہ داریاں ان کو نبھا رہے ہیں. ہر کام ہو رہا ہے ملک میں, ہر چیز اسی طرح سے ہو رہی ہے. لیکن صرف ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے جہاں سے تم اپنا وہ ایوننگ مارچ جو ہے پارٹ ٹائم مارچ لے کر جاتے ہو, وہاں اموات ہو رہی ہیں. اور پھر کہتے ہیں وہ جانے سے پہلے منہ کو فیس سیونگ چاہیے ہوتی ہے, رات کو جب واپس جانا ہوتا ہے, جب لوگ کم ہو جاتے ہیں, تو پھر وہاں جا کے کہتے ہیں کہ جی وہاں سے اعلان ہوتا ہے بہت اہم مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب روانہ. وہ ایک چینل مخصوص ہے, وہ چل رہا ہے ARY, وہ چلا رہا ہے, وہ فیس سیونگ دیتا ہے. بس آج کل فیس سیونگ عمران خان صاحب کو ARY دے رہا ہے.
اس کے علاوہ کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی, کوئی ہاتھ نہیں پکڑا, کوئی انگلی نہیں پکڑا, کوئی اشارہ نہیں کر رہا, کوئی مذاکرات نہیں کر رہا, کوئی منہ نہیں لگا رہا. فیس سیونگ صرف ایک چینل ARY کے اوپر ہے کہ جی بڑے اہم مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب روانہ, اور عمران خان صاحب ٹھیک 20 سے 25 منٹ کے بعد ٹویٹ کرتے ہیں کہ میرا گھر قریب تھا لاہور تو میں وہاں چلا گیا, میں کسی مذاکرات میں نہیں گیا. یہ ان کی جو حالات ہیں کہ بھئی کبھی دھمکیاں, کبھی واسطے, کبھی گالیاں, کبھی رابطے, اور کوئی حقیقت نہیں, کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اعلان 10 ماہ کا الیکشن کا عمران خان صاحب کے کان کھل گئے ہیں اور وہ خود کر لیا. لانگ مارچ کی جو فتنے کی فساد کی حقیقت ہے وہ سپریم کورٹ نے کل بتا دی ہے کہ پچھلا جو 25 مئی والا لانگ مارچ تھا اس میں وکلا کو بھیج کر سپریم کورٹ کے اندر گمراہ کیا گیا, غلط بیانی کی گئی, جھوٹ بولا گیا, کہا مجھے پتہ نہیں چلا تھا فیصلے کا. پورے پاکستان کو پتہ ہے, عمران خان کو نہیں پتا تھا فیصلہ کیا, اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ دستخط لے کر آ جائیں عمران خان صاحب کے. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو شخص اتنا جھوٹ بولتا ہو, جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہو, اس کا ایفیڈیوٹ بھی تو جھوٹا ہی ہوگا نا, اس کی انٹینشن بھی تو جھوٹی ہوگی نا. اس کے سائن کرنے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم گمراہ کرو عدالت کو, تم عدالت سے جھوٹ بولو, تم عدالت سے غلط بیانی کرو, تم عدالت کو کال آؤٹ کرو, تم ججز کو دھمکیاں دو, تم ججز کو گالیاں دو, تم ججز کو دھونس اور دھمکی کے ساتھ پریشرائز کرو, اور پھر اٹیک کس پہ کراؤ؟ متی اللہ جان پہ. وہ متی اللہ جان پہ آج ماں سپریم وہ سوال کیا کر رہے ہیں؟ وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ نے عدالت سے جھوٹ بولا تھا؟ جواب دے دو, بولا تھا, مان لو جھوٹ بولا تھا. عدالت کہہ رہی جھوٹ بولا ہے, عدالت کہہ رہی غلط بیانی کی ہے, عدالت کہہ رہی ہے کہ اپنے وکیلوں کو بیچ کر غلط بیانی کی اور جھوٹ بولا ہے, گمراہ کیا عدالت. تم مان لو نا. ایک صحافی کے اوپر اٹیک کرنے سے, جس کی میں مذمت کرتی ہوں, تمہارا جھوٹ سچ میں بدل جائے گا؟ نہیں بدلے گا, کیونکہ تمہیں تو جھوٹ بولنے کی عادت ہے. اور پھر جو سوال کرتا ہے, آپ کو اصل میں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ جو ہیرے ہیں, وہ جو فورن فنڈنگ ہے, وہ جو توشہ خانہ کی ڈکیتیاں ہیں, وہ جو زمین کے سودوں کے اوپر, اسلامک ٹرسٹس کے اوپر کرپشن اور چوری ہے اور ڈکیتیاں ہیں, وہ جو 190 ملین بند لفافے کے اندر پوری کابینہ سے فیصلہ لے لیا, یہ تمہیں تمام جب اطلاعیں ملی اس وقت تمہارا میٹر خراب ہوا اور تم پاگل ہوئے اور تمہیں کرائسس سچویشن آ گئی کہ یہ کیا ہو گیا. اور پھر تم نے کہا کہ یہ میرا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کو ناکام کر دیں. اور آج تم دوسروں کے اوپر الزام, اپنی ناکامیوں کا بوجھ, اپنی کرپشن کا بوجھ, اپنی ڈکیتیوں کا بوجھ, اپنی چوری کا بوجھ, اپنی نااہلی کا بوجھ, اپنے جھوٹ کا بوجھ آج تم دوسروں پہ ڈالنا چاہتے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے, جس کی تمہیں بھی سمجھ آ گئی عمران خان صاحب, آپ کا بھی آج کان کھل گئے ہیں. یہی بات حکومت کہتی تھی, یہی ہمارا موقف تھا. اور آپ کا 10 ماہ یہ تحریک, تم 10 سال یہ تحریک چلاتے رہو تو تمہارا جو مطالبہ اور ڈیمانڈز ہیں غیر آئینی, وہ تمہیں نہیں ملیں گی. یہ پہلے دن کہا تھا کہ الیکشن اپنی آئینی مدت کے اوپر ہوں گے, آج بھی تم مان گئے ہو کہ کیونکہ آپ کا مقصد الیکشن نہیں, آپ کا مقصد کنٹروورشل بنانا ہے, صرف آرمی چیف کی تقرری. اور اس کے اوپر تمہیں کبھی بھی تمہیں جو ہیں وہ اپنے جو تمہارے عزائم ہیں وہ مکمل نہیں ہوں گے. جی اب کوئی سوال کر لیں پلیز. یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں, آپ حکومت کتنی پر امید ہے جو لانگ مارچ اسلام آباد پہنچے گا, اور یہاں کے حوالے سے حکومت کی کیا؟ دیکھیں لانگ مارچ لاہور سے چلا ہے, اسلام آباد پہنچے, گلگت بلتستان جائے, اسکردو جائے, ہنزا جائے, یہاں سے KPK سے ہوتا ہوا جائے, سوات کی ویلی دیکھتا ہوا جائے, مالم جبہ جائے, کوئی صحت پہ فرق نہیں پڑے گا ہمارا. ہم شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے جب وہ وفاقی حکومت کی جہاں سے شروع ہوگی باؤنڈری, ہم لوگ بالکل اس کے لیے کمپلیٹلی تیاری میں ہیں, کیونکہ ہم نے شہریوں کی حفاظت کے لیے, امن کے لیے, کاروباری حلقوں کی حفاظت کے لیے, ان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ہماری تیاری پوری ہے. باقی پورا پاکستان ہے, سندھ کی طرف لے جائیں, ادھر لے جائیں,
خیبر پختونخوا کی طرف، اے جے کی طرف، جی بی کی طرف ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. بتائیے گا کہ اس طرح سے بحث شروع کی ہے کہ ایف آئی اے کو خصوصی اختیارات دیے گئے کچھ یعنی انفارمیشن جس میں 7 سال کی سزا دی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ اس کو یہ ڈسکشن اور خرم دستگیر صاحب کی بھی آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وہ اس رولز کے ساتھ نہیں کھڑے. آپ ایز اے انفارمیشن منسٹر جو نئی جو امینڈمنٹس لے کے ہیں کیا آپ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ دوسرا میرا کوشچن یہ کہ گزشتہ کئی دنوں سے ایک بحث چل رہی ہے کہ مسلم لیگ نون نے جوڈیشل کونسل میں اپنے 2 ووٹ جو ہے وہ سرنڈر کیے ہیں. مسلم لیگ نون کا پہلے اس میں موقف الگ تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک تبدیلی آئی ہے. اس پہ کیا کمنٹ کریں گی کہ ایسی کون سی جو ہے وہ کمٹمنٹ ہوئی ہے یا کس وجہ سے جو 2 ووٹ ہے وہ سرنڈر کیے گئے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ایف آئی اے والا، میں یہاں تھی نہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب انٹیریئر منسٹر نے ایک بڑی واضح اس کے اوپر بیان دے دیا ہے کہ اس کو ہم اسٹیک